बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शीर्ष के गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब आमना। थैंक यू सो मच मैडम। अमानत साहब, हम बात कर रहे थे सूरतुल आराफ और सूरतुल आराफ की हमने 100 तक आयत जो है ना वो तिलावत की थी, उसको समझा था। आज उससे आगे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यहदि लिल्लज़ीन यरिसूनल अर्दा मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम व नतबउ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। क्या सबक नहीं मिला उन्हें जो ज़मीन के वारिस हुए हैं उनके अगले बाशिंदों के बाद कि अगर हम चाहें तो इनको पकड़ लें इनके गुनाहों पर, और हमने इनके दिलों पर मोहर कर दी है, बस वो समझते नहीं हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इंसानी ज़िंदगी की और तारीख़ की ये हकीकत बयान की है कि इस दुनिया में इक़्तिदार कभी किसी कौम के पास होता है और कभी किसी कौम के पास, कभी कोई तरक्की के कमाल पर होता है और कभी उसके बाद उसको ज़वाल होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको बयान करके इंसानी तारीख़ के इस वाक़े को हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया है कि इस कायनात का सारा निज़ाम और तकवीनी निज़ाम ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। तो लिहाजा इंसान को अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। और जो ये बात फरमाई कि वनतबउ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन, कि हम इनके दिलों पर मोहर लगाते हैं, ये लोग सुनते नहीं हैं। यानी इंसान अपनी नाफरमानी और सरकशी में एक वक्त होता है कि उस मकाम पे पहुंच जाता है कि जब वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इसी बात को सूरतुल आराफ में ही आगे जाकर बयान किया है। वो बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि इनके पास दिल हैं लेकिन ये समझते नहीं, इनके पास कान हैं ये सुनते नहीं, इनके पास आँखें हैं ये देखते नहीं हैं। फरमाया कि ये जानवरों की तरह बल्कि इनसे भी बदतर हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को कान, आँख और अल्लाह ने इंसान को दिल अता किया है, क़ल्ब अता किया है। तो इसका असल काम यही होता है कि वो हकीकत तक पहुँचे, हक़ को पहचाने। अगर इंसान आँखें रखते हुए भी आँखों से देखता नहीं है, यानी हकीकत तक नहीं पहुँचता, तो फिर उसने दर हकीकत आँख की तख्लीक के मकसद को पूरा नहीं किया। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को कान दिए, तो कान से अगर वो हक़ बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता तो गोया कि उसने कान का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को दिल दिया। जब अल्लाह ये फरमाता है कि ये दिल से समझते नहीं हैं, तो इससे ये बात समझ आई कि असल जो दिल का काम है वो है समझना, तफक्कुर, ताक़ुल। अगर ये काम दिल से नहीं लिया जा रहा तो गोया के सही इस्तेमाल नहीं हुआ और इंसान अपने दिल से समझ भी नहीं रहा। तो यही बात यहाँ पर बयान की है, क्योंकि बहुत से लोग इस पर सवाल करते हैं कि जब दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा दी तो फिर इसमें इंसान का क्या कसूर। कुरान मजीद में जा बजा मुख्तलिफ़ मकामात पर इस बात को बयान किया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को उसके आमाल का, अफ़ाल का नतीजा अता कर देता है। यानी आप अगर अपने लिए सही राह चुनते हैं तो आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और अगर अपने लिए आप सही राह का इंतखाब नहीं करते तो फिर आप भटक जाते हैं। अब आप ये कहिए कि खुदा ने भटकाया, नहीं, आपके अमल का नतीजा खुदा ने आपको दे दिया। वो यही है कि अगर आप अपने कमरे में जाते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जल पड़ेगी, स्विच ऑफ़ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। अब स्विच ऑन किया ये आपने ख़ुद अपने हाथों से किया है, आपने स्विच ऑफ़ किया ये ख़ुद आपने अपने इरादे और अपनी मर्ज़ी से किया है। अब उजाला हो गया, तारीकी हो गई,
یہ آپ ہی کے عمل کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی ان آیات کو اس انداز سے اور اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ان بستیوں کے حالات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت صالح ہیں۔ کئی بستیاں تو وہیں پر مشرکین مکہ، مشرکین عرب جب سفر کے لیے جاتے تھے تو یہ بستیاں ان کے راستے میں آتی تھی دائیں بائیں، وہ دیکھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ بستیاں تباہ و برباد کی گئیں۔ یہاں پر بھی ایک وقت تھا کہ قوم رہتی تھی، ان کی طرف نبی بھیجا گیا تھا، لیکن اس نبی پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سناتے اور بتاتے رہتے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، یعنی یہ جو بستیاں جن کے حالات ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول آتے رہے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو یہ لوگ ہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، یعنی ان کے بڑے بھی تھے، آبا و اجداد بھی تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور یہ بھی اسی راستے پر ہیں کہ انہوں نے بھی نشانیوں کو، آیات کو، معجزات کو جو ان کو دکھائے گئے، خدا کی قدرت، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ نے منکرین کے دلوں پر مہر لگا دی، یا اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی کذالک کا مطلب ہے اس طرح مہر لگاتا ہے اللہ، یعنی جب سب کچھ سامنے ہے، بستیاں بھی سامنے ہیں، خدا کے پیغمبروں کا حال بھی سامنے ہے، اور اعمال کے نتائج بھی سامنے ہیں، سب کچھ، لیکن پھر کیا صورت ہے؟ پھر بھی حق تک نہیں پہنچے، حق کو قبول نہیں کیا، پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، تو فرمایا کہ بس پھر یہ نتیجہ ان کو ملا کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، فرمایا اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہیں پایا، یعنی جو وعدہ اللہ سے یہ کر کے آئے تھے وہ عہد کا نبھا ان کے اندر نہیں۔ اسی طرح پہلی جو اقوام گزری اہل کتاب، اللہ تعالیٰ سے کتنا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا تھا، اب وہ اس عہد پر پورا نہیں اترے۔ یہ میثاق ہے، یہ عہد ہے، یہ کووننٹ ہے کہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان، اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان، اللہ اور مسیحیوں کے درمیان، اللہ اور مسلمانوں کے درمیان، امت محمدیہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ جب ہم ایمان لائے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر بھی عمل کریں، کیوں؟ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے۔ یہ ایمان، یہ اصل میں ایک عہد ہے کہ جو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہم نے تجھے مان لیا، اب تو جو ہمیں کہے گا، جو تیرا حکم ہوگا ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو لہٰذا عہد کرنے والوں پر خدا کی طرف سے پھر سزا بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تو فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ حق واضح کر دیا گیا، یہ بنیادی بات ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد انسان پر معاملہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ قرآن پاک نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر اس بات کو بیان کر دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے یہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب دونوں راستے واضح کر دیے اور اپنے پیغمبر کو بھیج دیا۔ ایک نہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے۔ قرآن مجید نے کئی پیغمبروں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ انہوں نے حق کو بالکل واضح کر دیا، جیسے سورج چمک رہا اور روشن ہوتا ہے، دن سے اندازہ اور دن سے یقین ہو جاتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے۔ تو یہی معاملہ حق کا ہے، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے
یا اس کو قبول نہ کرے۔ جنہوں نے قبول کر لیا وہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب بن گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب بہت شکریہ۔ جو آیات آپ نے بیان کی ہیں کچھ تو پس منظر آپ نے بتا دیا، دلوں پہ مہر لگانا، لیکن اس پہ بہت زیادہ سوالات بھی ہوتے ہیں، ابحاث بھی ہوتی ہیں، اور میں ایک دو چیزیں اس سے متعلق سمجھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کے بعد انسان واپس آ سکتا ہے، یعنی اس کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ واپس خدا کی طرف، خدا کے راستے کی طرف آ جائے، یا یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے کہ اب انسان اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، اب اس کے بعد یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اس لیے اس پہ مہر لگ چکی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسلوب جو اختیار فرمایا اور جس انداز سے اس بات کو بیان کیا ہے، اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ فی الحال جو انسان کی صورت ہے، یا فی الحال جو ایک مسئلہ درپیش ہے، اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ رجوع نہیں کرے گا یا پلٹے گا نہیں، اس سرکشی میں یہ مبتلا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک جب کفار کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا یا اپنے کفر پہ اصرار کیا تو برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد بھی بہت لوگ مسلمان ہوئے، جی بالکل، کفار مسلمان ہوئے، مشرکین مسلمان ہوئے، اور بڑے سرکش لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ فی الحال جو ایک حقیقت اس وقت موجود ہوتی ہے، یہ ان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ اس وقت جو اپنی سرکشی میں مبتلا ہیں یا اپنے اس تعصب میں مبتلا ہیں، یہ لوگ فی الحال ایمان نہیں لانے والے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے لوگ بعد میں ایمان لاتے رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور پھر چیز ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اصل میں انسان کے اختیار کو، اس کی آزادی کو بڑا محدود کرنے والی بات ہے کہ آپ اس کے دل پہ مہر لگا دیں، تو اس کے بعد تو اب اس کے پاس تو اب ایک بہانہ ہے کہ میں خدا نے تو فیصلہ کر دیا تھا، تو اس کا پھر اس اعتراض کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ اچھا، یہ انسان کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا؟ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ یعنی آپ دائیں نا، یا تو اس کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، وہ یہ بتائے نا کہ بھئی اس کے بارے میں یہ فیصلہ آسمانوں پہ کب ہوا اور اس کو کب یہ دیا گیا، کوئی پرچی پکڑائی گئی، کوئی دستاویز دی گیا، کوئی اسٹامپ پیپر دیا گیا کہ اب تم ہدایت پر نہیں آ سکتے، تو یہ تو بنیادی طور پر انسان سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان اس بات کا پابند ہے کہ جو اس کی آزادی ہے وہ واقعتاً محدود ہے۔ آپ انسان کو لامحدود آزادی دے بھی نہیں سکتے۔ بڑے سے بڑے معاشروں میں قوانین بنائے جاتے ہیں، قواعد بنائے جاتے ہیں، ہر لحاظ سے قوانین دنیا میں تخلیق ہوتے ہیں، ان کی قانون سازی ہوتی ہے، وہ اسی بنیاد پر ہی ہے کہ انسان شرپسندی بھی کرتا ہے، انسان تخریب کاری بھی کرتا ہے، انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال بھی کرتا ہے، تو انسان کی آزادی تو محدود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا کا جو معاملہ ہے، یا تو انسان یہ بتائے، اللہ کا رسول جب تھا تو وہ لوگوں کو آگاہ کرتا تھا کسی کے بارے میں کہ جس کی سرکشی اور جس کی فرعونیت آخری درجے پہ پہنچ گئی، اس کو بتایا بھئی اس کے دل پر مہر لگ گئی کہ یہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا یہ شخص۔ لیکن یہ ہے کہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ان کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں کب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی یہ ہدایت پر نہیں آئے گا، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں اس بات کو۔ ہمیں تو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم ان تعصبات سے اور ان عصبیتوں سے اور اپنے ماحول سے بالاتر ہو کر حق کو سمجھیں اور حق کو اختیار کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ اچھا، آج کے دور میں پھر ایسا ممکن ہے کہ اسی طریقے سے ہم اس چیز کو سمجھ سکیں جیسے ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ شخص اب اپنی سرکشی سے یعنی اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اب اس کے لیے واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ کہ آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ دلوں پہ مہر لگنا آج بھی اسی طرح سے ہے جیسے پہلے تھا، یا صرف وہ انبیاء کی موجودگی میں لوگوں کے لیے تھا؟ دیکھیے، اس طرح کا فیصلہ ہم نہیں دے سکتے، یہ پیغمبر کا
اختیار تھا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو لوگوں کے بارے میں آگاہ فرمایا، جس طرح منافقین کے بارے میں آگاہ کیا گیا، سورۃ المنافقون میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو وہ پیغمبر اللہ سے رابطے میں ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے، اللہ بتاتا ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اللہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو آگاہ کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں اس لیے آپ دیکھیے کہ جو نفاق کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے نا، اس نفاق کو ایمانی نفاق نہیں کہا جاتا، اس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا جو نفاق ہے باطن کا، وہ تو اللہ جانتا ہے یا اللہ نے اپنے رسول کو آگاہ کیا، جیسے چند منافقین کے بارے میں بتایا۔ تو یہ تو بات اللہ کے رسول کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اب ہمارے دور میں نفاق اگر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ عملی نفاق، یعنی مثال کے طور پر مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت بن گئی۔ اسی طرح گالم گلوچ کرنا، کبھی کوئی اختلاف جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرنا، یا امانت دی گئی تو امانت میں خیانت کرنا۔ اب یہ چند کہیں پر 3 کہیں پر 4 علامات بیان کی، اس کو بھی نفاق عملی کہا گیا، کیونکہ ایمان کا معاملہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ نے اپنے رسول کو بتایا، ہم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا اب یہ کلی اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا، اللہ کے بعد رسول کو آگاہ کرنا۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے اپنے ایمان کی، اسلام کی گواہی دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو ہم نے اسی کی بات کو ہی ماننا ہے۔ صحیح۔ سر اس کے بارے میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے دور میں جہاں تک بتایا کہ فلاں شخص کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اب اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ دنیا سے تشریف لے گیا، قیامت تک اور کوئی پیغمبر تو آنے والا ہے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم دونوں کے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت۔ جب تک انہیں تھامے رہو گے تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو سر قرآن و سنت پہ تو اس طرح کی بہت ساری علامات بیان کی گئی ہیں ایسے لوگوں کی جن کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے، جیسے کہ اس آیت میں ذکر ہوا کہ انہیں ہم نے ملٹیپل نشانیاں دکھائی، ملٹیپل مرتبہ آگاہ کیا کہ کسی طرح ہدایت پر پلٹ آئے، کھول کر بیان کیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے سورج کی طرح روشن طریقے سے انہیں حق دکھایا، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو اکنالج نہیں کیا۔ تو سر اس طرح کی نشانیوں کو تو ہم آج کے دن پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں عصر حاضر میں ایک بات کروں تو آج کل جس معاملے کو ہم لوگ بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں وہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ ہم اس صدی میں ہیں کہ ہمارے فون پر اس کی تمام تر علامات ظاہری طور پر موجود ہیں، ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہم وہاں پر ان کی ڈیتھس لائف دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں پر جتنی ساری وہاں پہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان ان کو جھٹلانے والے لوگ موجود ہیں، پھر بھی ہمارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں فلسطینیوں کی غلطی ہے، اس میں اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سر حق ظاہر ہونے کے باوجود بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈھیٹ ہو کے اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم پیغمبر کے زمانے کی بات کرتے ہیں نا، پیغمبر خدا کی عدالت بن کر زمین پر اترتا ہے، اور اس کے جو مخالفین ہیں نا ان کی کلیئر کٹ جو جنگ ہے نا علی اعلان، وہ دین کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی رسول کے ساتھ ہوتی ہے، خدا کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بالکل ایک مختلف صورت بن جاتی ہے۔ یعنی وہاں پر جو جنگ ہے، وہاں پر جو لڑائی ہے، وہ ماننے والوں کے درمیان اور نہ ماننے والوں کے درمیان ہے۔ رسول موجود ہے، غزوہ بدر کو آپ دیکھ لیں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ خندق کو دیکھ لیں، وہاں پر اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کے رسول کی جماعت موجود ہے، تو وہاں پر یہ صورت بن جاتی۔ جو مخالفین ہیں ان کا لڑنا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے ہمارے سامنے، یہ خدا کی وحی اس پر اترتی ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، ہم نے اس دین کو قبول نہیں کرنا، وہ اس بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر پیغمبروں کے بعد کے زمانے کو آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں اور بہت کچھ انوالو ہو جاتا ہے، یعنی وہ انوالو علاقائی صورتحال بھی ہوتی ہے، وہ ریجن کا معاملہ بھی ہوتا ہے، وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، وہ زمین کا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، یعنی بہت سی صورتیں وہاں پر بن جاتی ہیں۔ اب ان حالات میں جو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ہمیشہ سمجھدار قومیں کرتی، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ہمارا وزن کیا ہے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، آیا کہ ہم اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ اب قرآن پاک بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو
اللہ پاک بھی ہمیں اسی بات کی تلقین فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو تم خامخواہ ہلاکت میں مت ڈالو، یہ بات۔ اور پھر قرآن بھی کہتا ہے وَأَعِدُّوا مَسْتَطَعْتُمْ کہ یعنی کہ تم تیار رکھو اپنے گھوڑوں کو، اپنے اسلحہ کو، اپنے سامان کو جنگ کے لیے۔ تیاری سے مراد یہی علماء لیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لاتے ہیں کہ تاکہ آپ دشمن سے مقابلہ اپنے مخالف سے کر سکیں۔ یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں پر مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، یعنی ایک رائے علماء کی یہ ہے، کچھ کی یہ ہے، کچھ دانشور یہ کہتے ہیں، دانشور وہ کہتے ہیں، تو آپ ان دونوں کی نیتوں پر یعنی ہم اعتراض اگر کریں، شک کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ کیجئے کہ آپ ان دونوں کی بات کو سنیے، دونوں خیر خواہی اور ہمدردی کے نقطہ نظر سے ہی کہتے ہیں نا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے فلسطین کی صورتحال کو آپ نے بیان کیا ہمارے سامنے۔ اب علماء صرف پاکستان میں نہیں، ایسے اسکالرز بھی ہیں جو یورپ اور امریکہ میں بھی اس بات سے خبردار کرتے رہے ہیں کہ آپ لڑنے کی طرف نہ جائیں، یعنی ایسی صورت نہ بنائیں ورنہ ہم مسلمان بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے، فلسطین کے مسلمان اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ ایک یہ بھی رائے تھی، اگرچہ ان کو بڑا لعن طعن کیا گیا، بڑا کرٹیسائز کیا گیا، لیکن دوسرے طبقے نے کہا کہ نہیں، ہر صورت میں لڑنا اور جنگ کرنی ہے۔ اب آپ اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین کی زمین فلسطین کے مسلمانوں کی ہے، ہم اس حق پر ان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اس پر۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی حکمت عملی، آپ کا طریقہ جنگ کیا ہونا چاہیے۔ آپ ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک مخالف کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسرائیل ہے، پھر اس کے ساتھ امریکہ۔ یہ جو صورتحال ہے، اس پر پھر دانش مندی کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 1.5-2 سال کے بعد آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے۔ تو اب جو پیغمبرانہ جو صورت ہے یا پیغمبرانہ زمانہ اور ان کا وقت ہے، آپ اس کو اب یہاں پر نہ اپلائی کیجئے۔ اب یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے حالات کو دیکھ کر، سیاسی حالات کو، معاشی حالات کو دیکھ کر ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک حکمت عملی بنانی ہے تاکہ ہم مسلمانوں کا جو نقصان ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا جو نقصان ہے، وہ کم سے کم ہو اور اس بحران سے فلسطینی مسلمان باہر نکل سکیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سوال کر رہے تھے۔ جس سے میں آپ کی پہلی بات کو یہ کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے جیسے ابھی حکمت کا ذکر کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حکمت دکھا رہے ہیں، ہم بزدلی نہیں دکھا رہے فلسطین کے معاملے میں؟ دیکھیے، حکمت کے مقابلے میں تو بے وقوفی کا لفظ آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ شجاعت اور بے وقوفی میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی بزدلی میں شجاعت کے ساتھ بزدلی، ہاں، اور حکمت کے ساتھ تو بے وقوفی کو، احمق پن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مقابل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دانائی اور فراست اور حکمت ایک سپہ سالار کی، رہنما کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو قوت ہے، جو جمع پونجی ہے، اس کو بہت ہی دانائی کے ساتھ استعمال بھی کرے، اور اس کو اپنی جو اس کی افرادی قوت ہے، جو اس کے پیروکار ہیں، ان کو بڑی سمجھداری کے ساتھ جنگ میں جھونکنے کے بجائے جنگ سے علیحدہ کر کے رکھ لے، اور تاکہ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم سے ایک وقت آئے کہ وہ جماعت پر غالب آ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہمیشہ اسی قوم کو ہوتی ہے یا اسی گروہ کو ملتی ہے کہ جس کا جو لیڈر، رہبر و رہنما ہوتا ہے نا، وہ اپنی افرادی قوت کو اور اپنی مالی معاشی قوت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور اپنے لوگوں کو کبھی بھی تصادم، ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن میں نہیں لگاتا۔ وہ ہمیشہ بچا کر راستہ نکال کے نکلتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو تیار کر کے پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو ان کے دشمن اور مخالف ہوتے ہیں وہ خود بخود محکوم ہو جاتے ہیں۔ یہ دانائی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس جو تھوڑا بہت ہو آپ اس کو لٹا دیں اور لگا دیں، اور ضد میں، مقابلے میں، تصادم میں، اور آپ یہ سمجھیں کہ
اسی طرح ہمیں کامیابی ملے گی، تو اس طرح کامیابی نہیں ملتی۔ جی مولانا صاحب، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے انہی آیات سے متعلق، فاسق جو ہے فاسق، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی اس کی تعریف کیا ہوگی؟ ہمارے ہاں جب ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بہت سے نشانیاں ایسے بیان کی گئی ہیں کہ یہ فاسق کی نشانی ہے، یہ فاسق کی نشانی ہے، اور پھر اس بنیاد پہ مختلف احکامات ہمارے ہاں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ بیان کیجئے گا فاسق کو کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، فاسق کی سمپل اور سادہ جو تعریف ہے نا، وہ ہے خروج عن شریعہ، جس کو کہتے ہیں شریعت سے نکلنا، یعنی اللہ کے احکام کو اہمیت ہی نہ دینا، ان کی پرواہ ہی نہ کرنا۔ نماز چھوڑنی ہے تو اس کو اس بات کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح جس کے دل سے احساس گناہ، احساس زیاں ختم ہو جائے، وہ شریعت کو توڑنا، احکام کی نافرمانی کرنا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہی نہ ہو، اس کو در حقیقت ہم فاسق کہتے ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک ٹرمنالوجی ملتی ہے اور ایک مسئلہ ملتا ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے، جو کٹواتا ہے، بالکل نہیں رکھتا، وہ فاسق ہے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، داڑھی کا مسئلہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور داڑھی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ علماء میں اختلاف ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس کو وجوب تک سمجھتے ہیں کہ یہ وجوب واجب ہے داڑھی کو اتنی مقدار میں رکھنا، تو وہ اس پر پھر فسق کا حکم لگائیں گے۔ واضح بات ہے کہ جو شخص ان کے مطابق داڑھی پوری نہیں رکھ رہا، جب وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو گویا کہ وہ ایک واجب کا تارک بن گیا، تو لہٰذا ان کے نزدیک پھر وہ فاسق ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، ایک بہت اہم سوال ہمیں بھیجا گیا ہے، پوچھتے ہیں جی، انسان کے ساتھ نگرانی یا نگہبان کے طور پہ دو فرشتے اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے، یہ فرشتے انسان کو کس قسم کا تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ کیا برائی سے تحفظ فراہم کرتے ہیں، مشکل سے تحفظ فراہم کرتے ہیں، نقصان سے تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ یہ کس طرح کا تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے، کرامن کاتبین، اللہ نے کہا کہ لکھنے والے باعزت۔ تو یہ ان کے لیے انا علیکم الحافظین کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہ تم پر نگران ہے۔ اب حافظ کا جو مطلب ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کو وہ لکھ رہے ہیں، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، تو گویا کہ آپ کا نامہ اعمال وہ تیار ہو رہا ہے۔ کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی یا یہ میں نے کام نہیں کیا، وہ سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ بلکہ سورۃ الکہف میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن یا ویلنا مالی حاضل کتاب، وہ ہائے افسوس، وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ اس نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی اور بڑی سی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، یہ ہمیں خبردار کیا گیا۔ باقی فرشتوں کا ہمارے ساتھ ہونا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں بس یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کا جو نامہ اعمال ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک انداز ہے خبردار کرنے کا کہ اگر انسان اکیلا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہوں کرتا رہوں، بلکہ بتا دیا کہ دو فرشتے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سوال کرے تھے۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دین میں اور حدیث میں ہم لوگوں کو بار بار دیانت داری اور امانت داری کی تلقین کی گئی ہے، لیکن بہت سارے اسپیشلی نوجوانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے آج کل کہ یہ چیزیں اب امپریکٹیکل ہو چکی ہے۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو چاپلوسی، رشوت خوری، ان چیزوں کے بغیر آپ کا سروائیول ممکن نہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جو اقدار اور ویلیوز ہے نا، اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ جو اچھائی کل تھی وہ آج بھی ہے، دیانت داری ہو، امانت داری ہو، شرم و حیا ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر معاشرے میں قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں۔ آپ بے شک ان معاشروں میں چلے جائیں جن معاشروں کو ہم کہتے ہیں یہ سیکولر ہیں، یا جہاں پہ مذہب پر عمل نہیں کیا جاتا یا مذہب کو لوگ نہیں مانتے، آپ وہاں پر بھی جائیں گی نا تو رشوت وہاں پر بھی نہیں ہوگی اور اس کو برا خیال کیا جائے گا۔
خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، ان معاشروں میں ہم سے زیادہ اس پر عمل کیا جاتا ہے اور ان باتوں سے بچا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو نوجوان اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، وہ معاشرے جو بہت کمال پر ہیں ترقی کے، ہم ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ تعریف کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جھوٹ نہیں بولا جاتا، وہاں پر ملاوٹ نہیں ہوتی، جس کا جو حق ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ یہ ہم ان معاشروں کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو نوجوان جو کچھ بھی، چونکہ ان کا وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا، وہ اسی زمین پر پیدا ہوئے، اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر گئے، سکولوں میں پڑھا، سکولوں میں بھی انہوں نے ایسا ہی ماحول دیکھا کہ جو چاپلوس ہوتے ہیں وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں پرنسپل کے یا ہیڈ ماسٹر کے۔ اچھا، پھر ہم جب وہ بڑے ہو کر کالج تک پہنچے، وہاں پر بھی انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہاں پر بھی فیوریٹزم چلتا ہے، یونیورسٹی میں بھی یہ کچھ دیکھا، پھر آفیسز میں اور اداروں میں گئے، وہاں پر بھی انہوں نے یہ کچھ دیکھا۔ اب ان کی سوچ ایسے بن گئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اجتماعی نظام جہاں پہ کرپٹ ہو جاتا ہے، جہاں پہ فرد جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا، اپنے فرائض پر توجہ نہیں کرتا، وہاں پر اسی طرح کا معاشرہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ بیان کر رہی ہیں، یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھتا ہوں، وہ غیر مسلم ہیں ان سب باتوں پر۔ یہ پریکٹیکل ہیں، یہ چیزیں آپ اس کو پریکٹیکل بنائیں گے، ان پر عمل کریں گے تو ہی تب آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا اور بہتر بنے گا۔ بالکل سر، صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے انبیاء تک، پھر یہ ہے کہ یہ ہم نے کرامن کاتبین کی بات کی ہے، تو اس سے پھر عام طور پہ دیکھا ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ، اس طرح کے پلیٹ فارم پہ ایک سوال آتا ہے کہ جی خدا فرشتوں کا محتاج ہے پھر اس معاملے کے اندر، اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، خدا فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، فرشتے خدا کا محتاج ہے، اور خدا خالق ہے، وہ مالک ہے۔ قرآن پاک ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کرنے والا ہے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا محتاج نہیں، لیکن ایک حکمت کے ساتھ تحت اس نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ یعنی جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک نظام ہے۔ تو یہ جو محتاجی کا تصور ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ نظام رک جائے وہاں پر محتاجی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ برگزیدہ فرشتے بھی ہیں، برگزیدہ انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، برگزیدہ انسان بھی ہیں، دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے۔ وہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کسی کا محتاج نہیں۔ یہ کائنات جانے کے بعد بھی ان کی چل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انسان در حقیقت خدا کا محتاج ہے، مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے، خالق کبھی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب، آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال ادخال السرور علی مؤمن، یعنی کہ اعمال میں بہترین جو عمل ہے، فضیلت والا عمل، وہ یہ ہے کہ اپنے مومن مسلمان بھائی اور بہن کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اس کو خوش کر دینا۔ حدیث مبارکہ میں افضل کا لفظ بھی آتا ہے اور احب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی جو ایمان سے متعلق ہیں ان کے لیے بھی افضل اور احب۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ عبادت بدنی ہے، بدنی عبادت ہے، یہ بہترین اسے قرار دیا گیا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے یہ۔ اسی طرح جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ احب الی اللہ افضل الی اللہ افضل الاعمال۔ تو فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے، بہن کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، ان کو خوش کر دینا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بہترین عمل ہے، یعنی جو اللہ کو پسند ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔